अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। अगवैश भट्ट। नादरीन, मैं ये जो कहानी आपको सुनाने लगा हूँ ना, ये एक दास्तान नहीं है, कोई इतनी सदियों पे मुहित या दहाइयों का सिलसिला नहीं है। ये 2016 की बात है। आप सब लोग एक करैक्टर गोगी भट्ट इसको जानते हैं। आजकल जो है ना बलाज टीपू की जो है वो उसकी वीडियो जो है बन रही हैं, इतने वीलॉग्स तैयार हो रहे हैं। हर लम्हा जो है ना आपको हर चीज़ से आगाही देने के लिए मेरे प्रोग्राम आप देख रहे हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त उसके इंटरव्यूज़ और उसकी पोस्ट वीडियोज़ वायरल हैं। लोग बड़े गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं और इन दो करैक्टर के ऊपर ना तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के ऊपर बड़ी उंगलियां उठाई जा रही हैं। मैंने आपको पिछले दिनों प्रोग्राम दिखाया तीफी भट्ट का और मैंने उसकी पूरी ज़िंदगी के जितने भी वाक़यात थे उनका पोस्टमार्टम करके आपके सामने रख दिया है। जिस तरह से मैंने वो प्रोग्राम किया इसी तरह मैं आपके सामने हल्फन बयान करता हूँ। कोई भी चीज़ जो मंजर आम पे आई हो या लोगों ने इनके बारे में उंगलियां उठाई हो, मैं आपसे पोशीदा या बिल्कुल कतई तौर पर जो है ना उसको छुपाने की कोशिश नहीं करूँगा। नाज़रीन, आप ये देखें, अगवैश भट्ट नाम का ये जो लड़का था ना, ये एक जो है ना एक पोस्ट के नीचे कमेंट करता है। ऊपर तस्वीर लगी होती है शेख चन्ने की, गोगी भट्ट की और साथ 2-3 अफराद और होते हैं। नीचे जो है ना मुजम्मल जो शेख चन्ना का बेटा है वो ऊपर उसके ऊपर टाइटल जो है लिख देता है। उसमें ये लिखता है कि मेरे वालिद शेख चन्ना जो है ना हमारे तायाबू गोगी भट्ट के साथ जो है ना वो खड़े हैं। अब वो तस्वीर लग जाती है, उसके नीचे लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी देते हैं। अगवैश भट्ट जो था ना ये रिकॉर्ड याफ्ता था। इसके ऊपर गाड़ियों की चोरी के बेशुमार मुकदमात थे, 324, 307 और इस तरह के काफ़ी सारे मुकदमात दर्ज थे, जिनमें कुछ अदालत में पेंडिंग थे और कुछ में वो बरी हो चुका हुआ था। अगवैश भट्ट जो है ना उस पोस्ट को जब देखता है तो नीचे कमेंट का रिप्लाई कर देता है कि तुम लोग शेख हो और वो भट्ट हैं, ये रिश्तेदारी किस तरह की है, मुझे क्लियर करो। यानी इस तरह की बात और कोई दुखने वाला ऐसा लफ्ज़ जो दिल के अंदर जो है ना बंदे के जो है ना कोई ऐसा जख्म पैदा कर देता है या ऐसी कोई नफरत पैदा हो जाती है कि बंदा मजबूर हो जाता है, क्योंकि सारी दुनिया कमेंट्स को रीड कर रही होती है। वो जब बच्चा था वो गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करते हुए जो है ना नीचे कमेंट बॉक्स में बहस और तकरार शुरू कर देता है। अब इसके बाद व्हाट्सएप पे नंबर लिए जाते हैं और वो अगवैश भट्ट जो था ना जो ताकत के नशे में या शेख चन्ना की पर्सनैलिटी या किरदार से उसका कोई इख्तलाफ था, ये बातें अभी तक मंजरेआम पर नहीं आई। अगवैश भट्ट जब ये कमेंट करता है तो झगड़े तक बात पहुंच जाती है और शेख चन्ने का बेटा जो मुजम्मल अपने बाप की ताकत के नशे में बिल्कुल गुम था और उस बच्चे को ये नहीं पता था कि उसका बाप बेसिकली एक शरीफ आदमी है। उसने अपने वालिद के साथ हमेशा गनमैन देखे, स्क्वाड चलता देखा, बेहतरीन लग्जरी गाड़ियां देखी, उसकी सिक्योरिटी के इंतजामात को देखा और वो अपने बाप को जो है ना अंडरवर्ल्ड का डॉन समझता था। यहाँ से जो है ना लड़ाई का आगाज़ होता है और उसके बाद तू तड़ाक से होती हुई ये बात जो है ना मुजम्मल और वो आपस में इतना लड़ते हैं और ये बात जो है ना चौकों और चौराहों के ऊपर जो है ना मंजरेआम पे आनी शुरू हो गई। लोगों ने पोस्टों के नीचे और इन्हीं कमेंट बॉक्स के नीचे जो है ना अपने ख्यालात का इजहार शुरू कर दिया और एक जंग जो है ना सर्द वो स्टार्ट हो जाती है। अब नाज़रीन, जो शेख चन्ना है ना इसको जो है ना कॉलें आती हैं। अगवैश भट्ट इसको शेख चन्ना को थ्रेट करता है कि अपने बेटे को समझा लो वरना मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब कोई बंदा जितना मर्जी कारोबार में मसरूफ हो, उसके जितने मर्जी लाइफ के स्कैंडल बने हो, वो जिंदगी में अंडरवर्ल्ड का बंदा रह चुका या नहीं रह चुका, इन सारी चीज़ों को बलाए ताक रखें। औलाद के लिए जो है ना हर बंदा उसका दिल धड़कता है, ये मेरी बात याद रखिएगा। शेख चन्ना की जब गले में ढोल पड़ता है, तलख जुमलों का तबादला होता है, उसके बाद एक वाकया ये हुआ है कि शेख चन्ना जो है ना इसको कमज़ोर समझते हुए इसके इलाके में जाके इतनी शदीद फायरिंग करता है और उस फायरिंग की बाकायदा तौर पर वीडियो अपलोड कर देता है। अब लोग जो मैंने आपको बताया, जो नुक्ताचीनी करने वाले, जो तनकीद करने वाले और अंदरून शहर की जो होनी है, ये लोग इस आग को भड़का देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग दोनों पार्टियों से राब्ते शुरू कर देते हैं और एक दूसरे की जो है ना झूठी और प्लांटेड बातें खुद साख्ता बनाकर एक दूसरे को सुनाते हैं और इश्तियाल में लेके आते हैं। अब इसका नतीजा क्या निकलता है, अगवैश भट्ट जो है ना वो इलाका गैर में चले जाता है और लाहौर की सबसे ताकतवर शख्सियत, ये मेरी बात आपने याद रख रही है, इस FIR बलाज वैली के अंदर तीफी भट्ट और गोगी भट्ट का नाम है। गोगी भट्ट भी इस FIR का मरकजी मुल्ज़िम है। मैं कोई उसकी रियायत उससे नहीं कर रहा, मैं हमेशा उनको भट्ट साहब कह के बुलाता हूं और आप देख रहे हैं मैं जितने प्रोग्राम बना रहा हूं इनमें मैं गोगी भट्ट कह रहा हूं। रीजन कि इस वक्त वो अवाम के कटहरे में मुल्ज़िम की तरह खड़े हैं। जब वो क्लियर हो जाएंगे, अगर मेरे दरीना ताल्लुकात अच्छे थे तो वो भी सामने आ जाएंगे, अगर ना होंगे तो वो भी आपके सामने आ जाएंगे। तो लिहाजा गोगी भट्ट के जब शेख चन्ना कान में ये बात डालता है तो गोगी भट्ट इस बात में इंटरेस्टेड होते हुए वो अगवैश भट्ट को पैगाम भेजता है कि यार जो भी हो गया इस मामले को रफा दफा करो। लेकिन बात इतनी आगे बढ़ चुकी हुई थी, अगवैश भट्ट जवानी और ताकत के नशे में गुम था। वो इस चीज़ को लागर्जी का मुजाहरा करते हुए जो है ना वो गोगी भट्ट से जो है ना ये भी तलक कलाम और गलीज जुमलों का तबादला शुरू कर देता है।
یہاں سے جو تھی نا لڑائی چوک چوراہوں سے ہوتی ہوئی جو ہے نا ایک بہت منجے ہوئے آدمی کے ہاتھ کے نیچے آ جاتی ہے. اب گوگی بٹ جو تھا نا اس نے اپنے دوستوں سے اور چاہنے والوں سے جاننے والوں سے یہ کہا کہ یہ لڑکا کون ہے. اب شیخ چنا نے اس کے ڈیٹے نکالنے شروع کر دیے, اس کی تھانے میں درج جتنی ایف آئی آریں تھیں, کتنی دفعہ یہ جیل گیا ہے, اس کے تمام ریکارڈ کو اکٹھا کر کے پولیس افسران تک پہنچایا اور ان کو مجبور کیا گیا کہ کسی بھی طریقے سے اس لڑکے کو انکاؤنٹر میں مار دیں. یہ باتیں جب اغویش بٹ کو پتہ لگیں تو وہ علاقہ غیر میں چلا گیا. اس نے سوشل میڈیا کا راستہ اختیار کرتے ہوئے نا کہ بہت جلد وہ اپنے آپ کو وہ جو انو چبیل یا اسد پرنس, عاطف چودھری, رئیس کالیا ٹائپ ایک بہت خطرناک کردار شو کرتے ہوئے جو ہے نا گوگی بٹ کے دماغ کے اوپر چھا جائے. اس نے کیا کیا, اس نے کچھ ایسے ٹک ٹاکس وائرل کیے کہ اگر وہ ٹک ٹاک آپ میں سے کوئی بندہ جس کی کسی طریقے سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس بندے سے دشمنی ہو, اگر اس کے خلاف ایسے ٹک ٹاک بنائے جائیں گے نا تو اس کا انجام وہی ہوگا جو تاریخ میں لکھنے جا رہا ہوں. اب ناظرین کیا ہوتا ہے, یہاں سے بات جو ہے نا بہت زیادہ زور پکڑ جاتی ہے. اس کے ویگو ڈالو کے اندر اس کی نماز پڑھنا, فلسطینی کفن سر پہ اس نے تقریباً باندھا ہوتا تھا اور یوں شو ہوتا تھا جیسے یہ کوئی مجاہد یا کوئی غازی ہے جو جنگ کرنے جا رہا ہے یا جنگ سے واپس لوٹ رہا ہے. اس کی یہ خطرناک ویڈیوز اور ڈائریکٹ ان کا نام لے کر اپنے مخالفین کا یہ کہہ دینا کہ ایک مار دیں گا, ایک ٹنگ دیں گا, اتنے خطرناک ویڈیوز جملے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں. اور آپ کو میں نے پہلے بتایا یہ ہونیاں آگ لگاتی ہیں, یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے گھروں میں جا کے آگ لگاتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر تکے کباب, ان کی انگیٹھیاں پکی رہیں اور ہم آگے یہاں سے تکے کباب اور باربیکیو سے لطف اندوز ہوتے رہیں. اپنی ایک بوٹی کے لیے یہ لوگ پورا بکرا ذبح کر دیتے ہیں. اب ناظرین لوگوں نے بھڑکا کے جو ہے نا شیخ چنے کو ایک ایسے کٹہرے میں کھڑا کر دیا کہ اب اس کے پاس بدلہ لینے کے علاوہ دوسرا حل نہیں تھا. اب کیا ہوتا ہے, اغویش بٹ اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے نا ایڈن سینٹر کے ساتھ والی گلی میں نا کتے کو خریدنے کے لیے آتا ہے. اس کا بھائی جو چھوٹا تھا اشیر بٹ, وہ جو ہے اس کو بلاتا ہے اور یہ ون وے سائڈ سے جو ہے نا سروس روڈ جو لڑکیوں کا کالج ہے, لاہور کالج ہے, یہ کون سا کالج ہے, اس روڈ سے وہ ون وے آتا ہے. جو ہی وہ ایڈن سینٹر کے سامنے آتا ہے تو چونکہ وہ گلی بند ہوتی ہے, اس کا بھائی جو اشیر بٹ تھا نا وہ اندر سے باہر نکل رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو اشارہ کرتا ہے کہ یار تم سیدھے چلو, میں تمہارے پیچھے گاڑی لگا لیتا ہوں. کتے کا سودا اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ بات بھی آپ کو بتاؤں گا, جب یہ کتا خریدنے کے لیے جاتے ہیں نا تو کتا مسجد میں اذان ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کتا بھونکنا شروع کر دیتا ہے. اس کے بھائی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتا منحوس ہے, چونکہ اذان کے ٹائم پہ کوئی بھی جانور ہو تقریباً ہم نے یہی سنا کہ وہ چپ کر جاتا ہے. خیر کتا وہ نہیں لیتے. جب اس کا بھائی آگے اغویش بٹ لگ جاتا ہے, پیچھے اشیر بٹ لگ جاتا ہے اور یہ نرالا سویٹ والے سروس روڈ سے آتے ہوئے جو ہی جیل روڈ پر چڑھنے لگتے ہیں نا تو وہاں پر ان کی سامنے سے آئی لینڈ کروزر جس کو شیخ چنا ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے اس پر نظر پڑ جاتی ہے. شیخ چنے کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ گاڑی میرا تعاقب کر رہی ہے, چونکہ اس گاڑی کے آگے 2 موٹر سائیکل سوار بھی تھے اور پیچھے ایک ڈالا اور تھا. یہ مشکوک سمجھتے ہوئے شیخ چنا اپنے دماغ کو حاضر جانتے ہوئے جو ہے نا اس گاڑی کا ٹرن لیتا ہے. اس دن اتوار بازار تھا, یہ بات آپ کو یادداشت کے مطابق میں بتا رہا ہوں. اتوار بازار میں رش ہوتا ہے. شیخ چنے نے یہ سوچا کہ اگر یہ میرا پیچھا کر رہے ہوں گے تو میں یہاں سے یو ٹرن لیتا ہوں تاکہ یہ بھی اگر میرا پیچھا کر رہے ہوں تو واضح ہو, یعنی کلیئر ہو جائے. یہ بھی واپس آئیں گے تو اس کا مطلب یہ میرا پیچھا کر رہے ہیں. جو ہی شیخ چنا دوبارہ مزنگ چنگی چوک کے بالکل قریب پہنچتا ہے تو وہاں پہ ایک الیکٹرانکس اور قسطوں کی بہت بڑی دکان ہے. اس دکان کے سامنے جب یہ پہنچتا ہے تو پاس سے گزرتا ہوا جو ڈالا تھا جس کے اندر وہ اغویش بٹ بیٹھا ہوا تھا, اس کے ساتھ اور دیگر افراد تھے, وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ شیخ چنا ہے اور وہ اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں. ایک فائر کرتے ہیں جو کہ ایک رکشہ ڈرائیور کو لگتا ہے اور وہ رکشہ ڈرائیور رائٹ سائڈ پر گرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فائر اس کی اغویش بٹ کی طرف سے کیا گیا, کیونکہ اگر فائر ادھر سے ہوتا شیخ چنے کی طرف سے تو یقیناً وہ جو مسافر جو رکشہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا اس کی باڈی لیفٹ سائڈ پہ گرتی. تو اغویش بٹ جو ہے نا شیخ چنے پر جو فائرنگ کرتا ہے اس فائرنگ کے تبادلے میں شیخ چنا ہلاک ہو جاتا ہے. اس کو فائرنگ کے تبادلے میں 3-4 گولیاں لگ جاتی ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو موٹر سائیکل سوار تھے انہوں نے فائرنگ کی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اغویش بٹ نے برسٹ مارا تھا جس کے کچھ فائر شیخ چنا کو جا لگے اور شیخ چنا جانبر نہ ہو سکا. اب ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ یہ لڑائی اگر سٹارٹ میں ختم کی جاتی, اگر اس لڑائی کو آغاز میں ختم کر دیا جاتا اور کوئی سوبر لوگ, کوئی ٹھنڈے مزاج کے, کوئی ہنڈے برتے چھنڈے پھوکے لوگ اس صلح میں پڑ جاتے تو میری نظر میں اتنی بڑے جانی نقصان سے نہ 2-4 ہونا پڑتا. اس کے واقعہ کے پیچھے جو محرکات ہیں ان میں آپ یہ دیکھیں کہ اس اغویش بٹ نے جس طرح کے ٹک ٹاک بنائے. آپ لوگ کہتے ہیں گوگی بٹ انڈر ورلڈ کا ڈان ہے, سلیسین مافیا ہے, گاڈ فادر ہے, ہینڈلر ہے, شوٹروں کا باپ ہے, کنگ کانگ ہے. پتہ نہیں آپ لوگ کس طرح کے ٹک ٹاکس بناتے ہیں. آپ لوگ اس کو ملنے اس کے گھر جاتے ہیں اور جو ہی آپ لوگ اس کے گھر جاتے ہیں کچھ ویڈیوز بنانے کے بعد پیچھے جنگا لالا ہوں جنگا لالا ہوں. اور یہی چیزیں جو ہے نا نوجوانوں کے اندر اور پڑھے لکھے افراد جو بچے پڑھنے لکھنے والے ہیں ان کے دماغ کے اوپر جو ہے نا بڑے منفی اثرات جو ہے نا مرتب کرتی ہیں. اب ناظرین آپ یہ دیکھیں یہ کردار جو ہے نا اغویش بٹ ابھی جیل کے اندر ہے. مجھ سے جو ہے نا اغویش بٹ نے ایک دفعہ واٹس ایپ پہ کال کی اور وہ یقیناً بخشی خانے میں آیا ہوا تھا.
اس نے مجھے یہ کہا کہ انکل آپ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں, آپ کے پروگرام جو ہے نا میں باہر دیکھتا ہوتا تھا, تو آپ جو ہے نا شیخ چنا کے جو بیٹے ہیں نا مزمل وغیرہ, ان کو کہہ کے جو ہے نا دیت کے روح سے جو ہے نا میرے سے اگر نقصان ہوا ہے یا نہیں ہوا, یہ ساری باتیں جو ہے نا ایک سائڈ پہ کر دیں, اور دیت کی روح سے نا بچوں کو, میرے بھائیوں کو یہ کہیں کہ جو بھی ہوا ہے اس کو جو ہے نا کسی بھی طریقے سے ختم کریں, اور میں دیت بھی دینے کو ادا کرنے کو لیے تیار ہوں. میں نے یہ پیغام مزمل کو دیا. مزمل میرا بھتیجا ہے, چھوٹے بیٹوں کی طرح, بڑی میری رسپیکٹ کرتا ہے, اس سے میری فون پہ بات ہوئی اور اس کو میں نے کہا کہ مزمل آپ دیکھو لوگوں کی باتوں کے پیچھے نہ لگو, یہ وہ لڑائی تھی جو آپ کی لڑنی نہیں بنتی تھی. اب اس میں کس کا نقصان ہو گیا؟ آپ کے والد نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. ساری باتیں اس کو سمجھانے کے بعد کہ اگر یہ آپ کے باپ کے ہاتھ آ جاتا تو شاید یہ قبر میں اتر چکا ہوتا, لیکن اس میں اب یہ کہا جائے کہ آپ کے ابو نے اس کا نقصان نہیں کیا اور اس لیے جو ہے نا گویش بٹ آپ کا ملزم ہے. تو اگر آپ مساوی رکھ کر دیکھیں تو اتنا ہی جرم آپ کے ابو کا ہے اور آپ کا ہے کہ جتنا گویش بٹ کا ہے. کسی کی جان اگر جاتی ہے تو پیچھے مضبوط لاجک اور مضبوط دلیل ہوتی ہے, یہاں پر آپ رانگ ہو. میں نے مزمل کو جب یہ بات کہی تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی اور اس نے سمجھا کہ انکل بات دل سے کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں مجھے مزمل کی کال آتی ہے, مجھے مزمل یہ کہتا ہے کہ انکل میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے باپ کے جو مرڈر کر رہے ہیں اس کام کو میں آگے نہ بڑھاؤں. لوگوں نے ہمیں بہت زیادہ ڈسا ہے, لوگوں نے ہمیں بڑی چوٹیں ماری ہیں, میں بہت زیادہ نقصان میں ہوں, بہت زیادہ کرائسس کر چکا ہوں, اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ دشمنی کو ختم کر دوں. لیکن مجھے جو ہے نا گوگی بٹ کا بہت زیادہ پریشر ہے. جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو مجھے یقین تھا کہ یہ بچہ ہے. اگر میں نے اس کو کہا کہ یار آپ جو ہے نا صلح کر لیں اور گوگی بٹ سے آپ نہ پوچھیں, تو اگر یہ بات اس نے ان کو بتا دی تو اس کے دل کے اندر جو ہے نا میرے بارے میں منفی سوچ آئے گی کہ شاید یہ میرے اگینسٹ چل رہا ہے. تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کسی کی آگ کو اپنے گھر لانے کی. میں نے مزمل کو یہ کہا بیٹے آپ کو جو اچھا لگتا ہے, آپ کے ضمیر کے اوپر جس بات کا بوجھ نہ رہے اور آپ اپنے باپ کو مرنے کے بعد آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے ساتھ دیکھ سکو, ان سے باتیں کر سکو, وہ کام کر لو, کسی سے مشورہ نہیں لینا. یہ میں نے آپ سب لوگوں کو یہ بات بتا رہا ہوں. میں نے اس کو کہا کیا یہ بات میں نے غلط کی, کیا یہ میسیج میں نے غلط کیا؟ اب میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں گوگی بٹ کے کردار کے بارے میں. ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ اگر گوگی بٹ جو ہے نا اتنا ہی بڑا ڈان ہوتا, اتنا ہی خطرناک ہوتا, جتنا جنگا لالا ہوما ہم لوگوں نے اس کے ٹک ٹاکس کے اوپر لگا کر اپنی شہرت اور اپنے پروگرامز کی ریٹنگ کو, ویوز کو بڑھانے کے لیے ہم نے انارکی پھیلائی ہے, تو بچے تو نوجوان اس کو سمجھتے ہیں کہ انڈر ورلڈ کا گاڈ فادر ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اگر یہ گاڈ فادر ہوتا تو جس طرح کے ٹک ٹاک اس نے بنایا, پشاور میں اریسٹ ہوا تھا اور پشاور سے لاہور کا 9 گھنٹے کا راستہ ہے. آپ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا سیٹ اپ لگا دیا, ایسے کر دیا, ویسے کر دیا, سارے حالات تفتیش میں سامنے آ جائیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر اتنا ہی وہ خطرناک ہوتا تو گویش بٹ کا تو اتنا بیک گراؤنڈ بھی نہیں تھا, وہ تو اتنا تکڑا بھی نہیں تھا کہ اتنے زبردست ہو جائے نا گاڈ فادر یا انڈر ورلڈ کے ڈانوں کے ساتھ ٹکرا جائے. تو وہ زندہ سلامت کیسے لاہور کی پولیس کے قابو آ گیا اور اس کو جوڈیشل کر دیا گیا. اس کے بعد اس کے پاس گارد لگی ہے, پولیس نے اور اداروں نے اس کو اتنا تحفظ دیا ہوا ہے کہ بختر بند گاڑی میں اس کو پیش کیا جاتا ہے. پولیس کی گارد ہوتی ہے کہ 20 کے قریب ملازمین جو اس کو عدالتوں میں پیش کرتے ہیں, اور آج تک اس کا کوئی بال نہیں اکھاڑ سکا. تو یہ چیزیں جو ہے نا بالکل غور طلب ہیں کہ ایک ایسا لڑکا جس کا بیک گراؤنڈ بھی اتنا مضبوط نہیں, اور ابھی کچھ عرصے کے بعد وہ صلح پہ اتر آیا اور خود کہنا شروع ہو گیا کہ یار میری صلح کروا دیں. تو ایسے بندے جو ہے نا طاقتور سونامی کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات کلیئر کرنی چاہتا ہوں. اب اس بات کے اندر کتنی سچائی ہے, گویش بٹ نے کیا کیا, میں نے جو باتیں شیئر کی ہیں وہ میں نے پلانٹڈ تو نہیں کر دی. یہ ساری باتیں آپ نے دیکھی ہیں, آپ نے تمام ٹک ٹاکس دیکھے, آپ ساری سٹوری سے واقف ہیں, لیکن آپ میرے منہ سے سننا چاہتے ہیں جو میں آج مجبور ہو کے آپ کو سنا رہا ہوں. تو ناظرین یہ ساری چیزیں جو ہے نا گوگی بٹ کے حق میں جاتی ہیں یا اس کے خلاف جاتی ہیں. میرا کوئی سروکار نہیں ان چیزوں کے ساتھ. یہاں پہ ایک آپ کو اور بات بتاتا ہوں کہ گوال منڈی کے اندر ایک امجد کھینچا تھا. میں نے تیفی بٹ کے پروگرام میں بھی آپ کو یہ کہا ہے کہ امجد کھینچا جو تھا نا وہ ان کے لیے لقمہ اجل بن چکا ہوا تھا. وہ ایسی کوڑ کرلی ان کے لیے بنی ہوئی تھی, نہ اس کو کھا سکتے نہ اس کو پھینک سکتے تھے. وہ چوکوں میں کھڑا ہو کر ان کے ساتھ بڑے بڑے یعنی معاملات, لوگوں نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا سنی اور لوگ گواہ ابھی بھی موجود ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں نوید لمبی والا تھا, وہ چونکہ گوگی بٹ کے وہ کزن ہیں, وہ جو تیفی بٹ ہیں, تو آپ دیکھیں کہ وہ کیا کیا ان کے ساتھ نہیں کرتا تھا برانتھر روڈ پہ. میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں ایک ایک چیز کھول کے بتا دی ہے. تو ایسے لوگ اگر ان کا ان لوگوں نے کچھ نہیں بگاڑا تو اس کو بہتر حکمت عملی آپ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ اتنے خطرناک ہیں تو بیرون ملک بیٹھ کر جو ہے بندے مروا دیتے ہیں. میں اس بات میں بحث نہیں کروں گا, یہ اداروں کا کام ہے شفافیت سے تفتیش کر رہے ہیں, حقائق کو ہمارے سامنے رکھنا. لیکن جو ریئلٹی گراؤنڈ پہ جو باتیں ہو چکی ہیں, جو ان کا ماضی تھا, وہ سب آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور وہ باتیں آپ کو بتاتا ہوں جو کوئی مائی کا لال جو ہے نا اپنی زبان سے آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ناظرین آخر میں آپ کو ایک چیز جو ہے نا بتانی چاہتا ہوں, مسٹیک کسی سے بھی ہو سکتی ہے, غلطی کوئی بندہ بھی کر سکتا ہے, اور میں بہت کم غلطی کرتا ہوں, میرے اندر غلطی کی گنجائش نہیں. آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ بٹھا دیا ہوا ہے. یقین کریں بعد اوقات اب جب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ شاہد صاحب آپ جو بات کرتے ہیں ہم اس کو حرف آخر سمجھتے ہیں, تو میرے لیے تمغہ جرت ہوتا ہے. میں جو غلطی کرتا ہوں نا میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. غلطی ماننے والا بندہ جو ہے نا بہادر ہوتا ہے, وہ آگے جانے والا ہوتا ہے.
وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہوگا. میری بات یاد رکھیے کیونکہ اس کے اندر جرت ہے اپنی غلطی کو ماننے کی. میں نے پروگرام جو کیا تھا بلاج کا اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا تھیم پارک ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر جو ویگو ڈالا غائب ہوا ہے جس پر ملزمان سوار تھے ان میں خوشی محمد, بھٹو جلیانے والا اور تیسرا فرد جو تھا نا حاجی طارق جاپانی تھا. اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بک میکر, لیکن یہ ناظرین جو باتیں تھیں نا ان میں ورڈیکل اور گرامیکل یا یادداشت کے حساب سے کہہ رہے ہیں کوئی مسٹیک ہو گئی. میں نے طارق جاپانی صاحب کو جب یہ کہا ہے نا کہ انڈر ورلڈ میں ان کو یعنی کہ لوگوں نے تو یہ سمجھا نا کہ یہ شخص جو ہے اس ویگو ڈالا پہ فرار ہوا اور تھیم پارک ہاؤسنگ سوسائٹی میں گیا ہے. میں نے ان کی تصویر لگا دی. آپ یقین کریں ناظرین مجھے اتنا دکھ ہوا ہے نا جب انہوں نے مجھے کہا کہ چوئی صاحب پہلے آپ بات کی تصدیق کر لیا کریں. یار یہ پروگرام پہ بڑا دباؤ تھا. میں نے واٹس ایپ پہ اٹھ کے دیکھا کہ یہ پروگرام میں نے کہا اس کی رپورٹ اگر میں نے دیر سے کی تو کوئی لوگ نار کے پھیلا دیں گے, انتشار والی خبریں جو ہے نا وائرل کر دیں گے. تو میں نے سوچا ان کو تھم ڈالنے کے لیے سب سے پہلے میں پروگرام اپلوڈ کروں. تصویر میرے ہاتھ لگی, میں نے کسی کو پوسٹ کو پڑھا اور بغیر جانے, حالانکہ میرا یہ کام بنتا تھا, میں دیکھتا یہ کس نے وائرل کی, کس نے گروپس میں یہ شیئر کی, اس سے رابطہ کرتا, خبر کے بارے میں جانتا, پھر میں کرتا. لیکن وہ تیزی سب کو باتیا جان اسی میں جاتی ہے. جلد بازی میں آپ کو بر وقت ہر خبر سے آگاہ کرنے کے لیے جو ہے نا ورڈیکل یا گرامیکل یا کسی بھی حساب سے لگا لیں مسٹیک ہو گئی. طارق جاپانی جو ہے نا یہ تحریک لبیک کے جو ہے نا بہت زیادہ سرگرم کارکن ہے, اور ہمارا جو یہاں پہ تحریک لبیک کا جو مرکزی دفتر ہے نا چوک یتیم خانے میں, وہاں پر بہت زیادہ جو ہے نا عہدے پہ رہتے ہوئے بڑے زیادہ انتظامات کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. اور آپ کو مزے کی بات یہ بتاتا ہوں, یہ کردار جو ہے نا حاجی طارق جاپانی انہوں نے حج جو ہے نا بابا خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ جو ہے نا کیا ہوا ہے. میں نے جو ورڈیکل یا گرامیکل مسٹیک کی حاجی طارق جاپانی کے بارے میں, اس سے ان کی ظاہر ہے لوگوں نے کالیں کر کے ان کی جان کھائی کہ حاجی صاحب آپ لوگ جو ہے نا آپ بھی سہولت کار ہیں, بلاج کے قتل میں آپ بھی انوالو تھے. حالانکہ یہ بات جو ہے نا صرف جلد بازی کے مارے میرے منہ سے نکل گئی, اور میں اس کے لیے حاجی طارق جاپانی اور اس کے تمام جاننے والوں سے معذرت خواہ ہوں. میرا کوئی قد نہیں اس بات سے جو ہے گھٹ جائے گا, بلکہ آپ لوگ مجھے زیادہ بہتر انداز سے جانیں گے اور سمجھیں گے. پروگرام دیکھ کے اگر اس کے متعلق آپ کو رائے رکھتے ہوں یا آپ کے ذہن میں کوئی بھی مثبت یا منفی سوچ میرے پروگرام کے متعلق ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں. پاکستان زندہ باد.